अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। और जो मेरे बहन भाई परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, तो सबसे पहले मेरी दुआ है अल्लाह से ख़ास तौर पर आप सब लोगों के लिए। और जो मुझे कमेंट्स में कहते हैं, जो मैसेजेस करते हैं, तो दुआओं में आप लोगों को मैं याद रखती हूँ। और वीडियो के स्टार्ट में इसीलिए भी मैं दुआ करती हूँ ताकि जो भी परेशानियाँ हैं, अल्लाह ताला जल्द से जल्द आप सब लोगों की उन परेशानियों को दूर फरमा दे, आप लोगों की तकलीफ़ को दूर फरमा दे। और जो दुआएं कर रहे हैं और बहुत अरसे से मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला जल्द अपनी बारगाह इलाही में उन्हें कबूल फरमा ले। तो आज की जो वीडियो है मेरी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तहज्जुद के ऊपर। और ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास है, स्पेशल है। इसके लिए मैं कहूँगी कि आप लोग इसे लास्ट तक लाज़मी देखें। और हर चीज़, इसका एक-एक लफ्ज़ जो है बहुत ख़ास है। क्योंकि जब ये स्टोरी जिन मेरे भाई ने अपनी शेयर की, तो जब मैं पढ़ रही थी तो मेरा ईमान इतना ज़्यादा मज़बूत हुआ कि मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। वैसे तो मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ और कहती भी हूँ, मानती भी हूँ इस बात पर, मेरा तो ईमान है कि अल्लाह ताला वाक़ई तहज्जुद की दुआओं को रद्द नहीं करते। लेकिन मसला कहाँ पर आता है, जो लोग कहते हैं कि हम तो कब से तहज्जुद में दुआएँ मांग रहे हैं और हमारी दुआएँ कबूल नहीं हो रही हैं। तो बात यह है कि हमें सब्र से इंतज़ार भी करना पड़ता है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो है अल्लाह पर ईमान, उस पर ट्रस्ट। अगर वो नहीं है ना, तो फिर मसले आप में खुद पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आप कोई भी नमाज़ पढ़ लें, कोई भी इबादत कर लें, लेकिन अगर अल्लाह पर ट्रस्ट नहीं है कि वो देगा नहीं, कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो फिर वो सब चीज़ें आपकी ज़ाया हो जाती हैं। सारा खेल ही ईमान का है। और वीडियो के स्टार्ट से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे वो बहन भाई जो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, या कोई भी अपनी दुआ से रिलेटेड कोई स्टोरी या अपना कोई वाक़या शेयर करना चाहते हैं, तो वो इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करके मुझसे अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। और जिस तरह मेरे इन भाई ने अपनी कहानी शेयर की है और आप लोगों तक पहुंचाई है, तो आप लोगों की ज़िंदगी में इंशाल्लाह ये बहुत नुमायाँ तब्दीली लेकर आएगी। तो हो सकता है ऐसे आप लोगों की दुआ की कबूलियत या कोई वाक़या दूसरों तक पहुंचाकर कैसे उनकी ज़िंदगी को पलट दे, ये आप सोच भी नहीं सकते। और दुनिया से लेके आखिरत तक में आपको उसका अजर मिलता रहेगा। तो अच्छी बात और हमें ज़रूर लोगों तक पहुंचानी चाहिए और शेयर करनी चाहिए। तो मैं वक़्त ज़ाया किए बिना अपने इन भाई की स्टोरी शेयर करती हूँ, जिन्होंने तहज्जुद से रिलेटेड अपनी कहानी मुझसे शेयर की और ख़ास तौर पर आप लोगों तक पहुँचाने के लिए कहा। तो कहानी इनकी ये है, इन्होंने कहा है, माशाल्लाह सिस्टर, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। आपकी वीडियो से बहुत ताकत मिलती है। सिस्टर, ऐसा लगता है जैसे अल्लाह पाक के अपने ही अल्फाज हो जो आपके वसीले से हम तक पहुँच रहे हैं। जज़ाकल्लाह भाई, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत खूबसूरत अल्फाज में आपने तारीफ़ की। सच में इतनी मैं मोतबर नहीं हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैं कोशिश करती हूँ वो बातें आप लोगों से कहूँ जो कुरान में अल्लाह इंसान से कह रहा है। वरना हकीकत तो ये है कि मैं खुद से कितना भी बोल लूँ, उनकी अहमियत नहीं है। लेकिन जो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, उनसे डूबते हुए मायूस लोगों को बहुत मज़बूत सहारा मिलता है। तो वक़्त ज़ाया किए बिना मैं अपने इन भाई की कहानी आप लोगों से शेयर करती हूँ, जो मुझे यकीन है आप लोगों को जहाँ बहुत हिम्मत देगी, वहीं आप लोगों की ज़िंदगियों को भी बदलेगी। सिस्टर, मैं अपनों से टूट कर तहज्जुद तक पहुँचा हूँ। 5 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं मुझे तहज्जुद पढ़ते हुए। अल्लाह की कसम, तहज्जुद में क्या कुछ नहीं मिलता। पहले मैं क्या था, लगता था अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है। सब ख़त्म हो गया था, लगता था अब कुछ भी बाकी नहीं। एक दिन एक जान पहचान वाले से मेरे काम के बारे में बात हो रही थी, फिर टाइम पर बात आ गई। मैंने कहा मैं फ़जर में इतने बजे उठता हूँ। आगे से उसने पूछा, आप तहज्जुद नहीं पढ़ते हो? जबकि मैंने उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं बताया था। ये सब अल्लाह के इशारे हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं परेशान हूँ और सुनते हैं कि तहज्जुद में अल्लाह पाक दुआ कबूल करता है। मैं तहज्जुद पढ़ूँगा आज से इंशाल्लाह। तो सिस्टर, यकीन करें, दूसरे दिन यूट्यूब पर बयान सुनने के लिए खोला तो मेरे सामने तहज्जुद के बारे में एक वीडियो आई, जिसमें बता रहे थे कि तहज्जुद की नमाज से अल्लाह पाक सब कुछ देता है। फिर मेरा यकीन अल्लाह पर ज़्यादा से ज़्यादा होता चला गया। एक जुनून सा हो गया था तहज्जुद की नमाज का,
اور باقی نماز کا اور قرآن سے بھی بہت پیار ہو گیا تھا۔ دیکھیں جب اللہ پاک اپنے کسی بندے کو قریب کرنا چاہتا ہے تو وسیلے کیسے بناتا ہے۔ اس ویڈیو کی وجہ سے میری زندگی کا رخ چینج ہو گیا۔ نماز میں پہلے بھی پڑھتا تھا 5 ٹائم سسٹر، لیکن ساتھ میں یوٹیوب پر ٹی وی سیریل دیکھ لیا، فلمی سین دیکھ لیا، اس سے میری نماز میں مزہ نہیں آ رہا تھا، اور فیس بک پر اپنے فوٹو، نعت اور ویڈیو بنا کر ڈالتا تھا۔ اس سے مجھے شہرت ملتی تھی، واہ واہ ہوتی تھی۔ لیکن ایک دن آپ کے پاکستانی بابا عرفان کی ایک ویڈیو میں بیان سنا۔ انہوں نے کہا شہرت دنیا میں لے کر کیا فائدہ، کچھ ایسا کرو کہ شہرت آسمان میں ہو، دنیا کی شہرت سے کیا فائدہ۔ اس دن سے میں نے فیس بک پر جانا ہی چھوڑ دیا۔ آج 5 منتھس ہو گئے ہیں سسٹر، میں ایف بی پر نہیں گیا ہوں، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ 500 لوگ فرینڈ تھے، اب اچانک چھوڑ دیا تو دوست پرسنل نمبر پر پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کچھ ڈال نہیں رہے ایف بی پر۔ میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ اس طرح قبول کی، ہر برائی کے کام سے دل بیزار ہو گیا، اور بیان اور تہجد اسٹوری وغیرہ مجھے بہت اچھے لگنے لگے۔ میں 5 منتھ سے حسنین ڈائری والی کی ویڈیو سنتا ہوں، جب بھی میں گھر پر آتا ہوں ان کی آواز سنتا ہوں۔ اللہ سے جڑنے کی ویڈیو ہے۔ پھر ایک احسن آس، ان کی ویڈیو اللہ کا جواب۔ اللہ کی قسم جب بھی مایوس ہو جاتا ہوں ان کی ویڈیو میرے سامنے خود ایسے آتی ہے کہ اللہ خود یہ کام کر رہا ہے، بندے تو فکر مت کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ پھر سنتا ہوں دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ سسٹر، اللہ پاک کیسے کیسے اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے بتایا ہے ویڈیو میں پہلے دعا میں شدت ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ شدت ختم ہو جاتی ہے، پھر دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ سسٹر بالکل صحیح بات بولی ہے آپ نے، ایسا ہی ہوا ہے میرے ساتھ، اب دل سکون میں ہے۔ میں اللہ پاک کے اتنے قریب ہو گیا ہوں کہ کیا بتاؤں آپ کو۔ سسٹر ایک دم ٹوٹ کر کوئی انسان 5 منتھس میں اتنا اسٹرانگ کیسے ہو سکتا ہے، پھر سے ینگ ہو گیا ہوں، جیسے میں کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ نماز میں خشوع، دعا میں خشوع، 5 منتھ سے میں باوضو رہ رہا ہوں، بہت مزہ آتا ہے، باوضو سے شیطان دور رہتا ہے۔ آج 25 رمضان ہے سسٹر، ایک بھی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھ رہا ہوں، ابھی تک ایک بھی نماز ایسی نہیں ہے جس کی تکبیر اولیٰ میری چلی گئی ہو۔ یہ سب اللہ کے میریکل نہیں تو کیا ہے، اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہوں، عبادت میں کیا بتاؤں۔ میں تہجد سے شروع ہوتا ہوں، پورا دن نماز، ذکر، دعا، قرآن اور اپنے کام بھی کرتا ہوں، تھکن بالکل محسوس نہیں ہوتی ہے، مجھے جیسے اللہ کی رحمت ہر ٹائم میرے اوپر برستی ہے۔ سوچیں سسٹر، ایک انسان کی فجر کی نماز چلی جاتی تھی، آج وہ انسان 5 وقت کی نماز، پھر تہجد کی نماز، پھر اشراق کی نماز، پھر پورے دن اللہ کا ذکر زبان پر، کبھی درود، کبھی استغفار، کبھی اور اذکار، پھر بھی تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ سسٹر یہ سب اللہ سے سچے دل سے توبہ اور تہجد کی نماز کی برکت ہے۔ سسٹر پہلے 3 منتھ تہجد پڑھنے کے بعد بھی ڈیلی ایک مصیبت آتی، لیکن سسٹر میں نے ہمت نہیں ہاری، مجھے معلوم تھا کہ یہ مجھ پر یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ میں گھبرایا نہیں سسٹر، جتنا میں اللہ کے قریب ہوتا چلا گیا اتنے ہی حالات پانی کی طرح میرے اوپر آتے گئے، لیکن میں نے بیان میں سنا تھا اللہ کی آزمائش 2 لوگوں پر آتی ہے، ایک اچھے پر اور ایک برے پر۔ اس کو ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر آزمائش میں آپ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہو تو یہ آزمائش ہے، آپ کی ترقی کے لیے ہے، اور آزمائش میں آپ اللہ سے دور ہو گئے تو سمجھ جاؤ یہ گناہوں کی بدولت ہے۔ ماشاءاللہ کتنا بڑا معجزہ ہوا آپ کی زندگی میں، سچ میں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اگر کسی کو اللہ کی قربت مل جاتی ہے، ہدایت مل جاتی ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو سر تا پاؤں بدل کر رکھ دیا ہے، اس سے بڑا معجزہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ان بھائی کی مزید میریکل اسٹوری شیئر کروں گی۔ یقین جانیے جس لمحے انہوں نے اپنے میریکل شیئر کیے، میں بالکل کہیں نہ کہیں ایسی سچویشن میں پھنسی تھی، بے شک کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کا ٹیسٹ بار بار لیتے ہیں، اور میں حیران رہ گئی کہ کیا یہ اتفاق ہے، جہاں میں کہیں ڈوب رہی تھی وہیں اللہ پاک نے اپنے ہی بندے کے ذریعے ایسی بات پہنچا دی، جہاں پر میں ایسی سچویشن میں پھنسی تھی جس کی مجھے اشد ضرورت تھی۔
میری دعا ہے بہت دل سے کہ اللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ نیک اجر دے، آمین۔ اب میں آپ سب لوگوں سے بھی ان کی زندگی کے معجزے شیئر کرتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا ایمان دعا پر بہت زیادہ مضبوط ہوگا، اور جو لوگ آپ لوگوں میں سے یہ دکھ میں ہوتے ہیں کہ بار بار کوشش کے باوجود بھی کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی، تو آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی کہ اللہ پاک کیسے کیسے ایمان کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں سسٹر، میریکل اسٹوری سننے سے پہلے آپ کو میں میری 5 منتھس میں کیا ہوا وہ بھی سن لو۔ میری آزمائش میں میرے اپنوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ دوسرا، اللہ پاک نے رزق کو تنگ کر دیا کہ میں اپنا پرسنل کام کرتا تھا، میں نے بہت سے پیسے کمائے اللہ کے کرم سے، گھر بھی لیا، باقی سب کام کروائے۔ اللہ پاک نے سال میں 2-3 بار سفر بھی کرتا تھا، اچھا پیسہ کما رہا تھا، سب کو بھیج رہا تھا، بھائی بہن کو بھی۔ کہتے ہیں نا، عورت کو یہ بات کہاں برداشت ہوتی ہے کہ میرا شوہر اپنی فیملی کو بھی پیسہ بھیجے۔ جب بھی میں پیسے بھیجتا تھا تو میری وائف کو اچھا نہیں لگتا تھا، بات بات میں تانا مار دیتی تھی۔ پھر میں بھی کیا کرتا، وائف کو بھی خوش رکھنا پڑتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ پیسے والا سلسلہ بند ہو گیا، تو پھر اللہ نے میرے بھی زیادہ رزق دینے والے سلسلے کو بند کر دیا۔ یہ ہوا میرے ساتھ وائف کی غلطی کی وجہ سے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی دوسرا بھی یہ غلطی نہ کرے۔ پھر سسٹر، حالات نے ایسا توڑا کہ حالات بد سے بدتر ہونے لگے۔ پھر میں نے سچے دل سے گر گرا کر اللہ سے توبہ کی، اور اللہ نے 3 منتھس خطرناک آزمائش میں ڈالا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں تو ہمیشہ پیسوں میں کھیلا ہوں۔ پھر پتہ چلا کہ یہ آزمائشیں ہیں۔ نماز میں 5 ٹائم پہلے بھی پڑھتا تھا، لیکن ساتھ میں گناہ بھی ہو رہے تھے۔ جب اللہ نے مجھے اپنوں کے ہاتھوں اور رزق کی تنگی سے اتنا توڑا کہ مت پوچھیں، آزمائش میں ڈال کر اللہ نے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ اب سوچتا ہوں پہلے ہی اللہ پاک کی میں عبادت اچھے سے کر لیتا تو آج یہ آزمائش نہیں آتی میرے اوپر۔ بھائی میرے، یہ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ کس ٹھوکر کے بعد ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ سسٹر، اللہ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا، میں اللہ سے بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے تہجد کی توفیق دی، اب مسئلے بہت آسان ہو گئے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پورا دن میں سکون میں رہتا ہوں اور بغیر کسی وجہ کے خوش رہتا ہوں۔ خدا کی قسم، تہجد میں سب کچھ ملتا ہے، سب بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے اب آپ میری میریکل سنیں۔ میں رات 3 گھنٹے سوتا ہوں، اسی گھنٹے میں پورا دن فریش رہتا ہوں۔ سسٹر، پہلے 2 منتھس میری نیند پوری نہیں ہوتی تھی، راستے میں چکر آ جاتے تھے، لیکن اللہ سے ملنے کا جنون تھا۔ سسٹر، پھر 2 منتھس کے بعد اللہ سے دعا کی، اللہ پاک میری نیند میں برکت دیں، اور پھر اللہ نے میری دعا قبول فرما لی۔ اب صرف 3 گھنٹے کی نیند سے پورا دن فریش رہتا ہوں۔ اب دوسرا میریکل سنیے۔ ایک دن میں نے کسی مریض کے لیے کافی رقم مسقط سے بھیجی، تو صبح فجر میں اٹھا تو میرے فون کی پوری اسکرین کالی ہو گئی، فون ایک دم ختم ہو گیا۔ میں نے کہا، اللہ پاک، میں نے تو اچھا کام کیا، رات کو کسی مریض کے لیے یہ رقم بھیجی، اب میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ اللہ پاک اپنے بندے کو آزماتا ہے تاکہ دیکھوں یہ مجھے کیا بولتا ہے۔ لیکن میں نے ٹھنڈے دماغ سے کام لیا، سوچا اللہ پاک آزما رہے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑا کام کیا، خدمت کی، دیکھتا ہوں اس کا فون خراب کر کے کہ کیا بولتا ہے۔ میں نے اللہ سے پیار سے بات کی، یا اللہ، میرے سب فون نمبر اس میں ہیں، اب رقم بھی دینی ہے، فون کے بغیر کیسے ہوگا؟ یہ سب فجر کی اذان بھی ہو گئی تھی، سوچا نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، کیا کروں؟ اللہ سے منتیں کرنے لگا، یا اللہ، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ فون تو ٹھیک بھی کر سکتا ہے، میرا بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ صبح دکان 10 بجے کھلتی ہے، مجھے پیسوں کے لیے بھی بولنا ہے۔ 10 منٹ اللہ سے بات کی، کچھ نہیں ہوا۔ پھر فجر کی نماز کے بعد پھر اللہ سے بات کی کہ نماز کے بعد پھر آدھا گھنٹہ موبائل کے بٹن کو دباتا رہا، اللہ سے بات بھی ساتھ ساتھ کرتا رہا۔ اللہ پاک ہر چیز آپ کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ پاک کی اچھے لفظوں میں تعریف کی، پھر بھی نہیں ہوا۔ میں نے ٹھنڈے دل سے اللہ سے راضی ہو کر بولا، کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی ہے، اب ایک کام کروں گا، اس میں سے سم نکال کر دوسرے فون میں ڈالوں گا۔
پھر وہاں سے نمبر نکال کر بات کروں گا۔ کوئی بات نہیں اللہ پاک، میں راضی ہوں تجھ سے۔ اللہ آزما رہا تھا مجھے، دیکھتا ہوں یہ انسان نیک کام کر کے گھمنڈ کرتا ہے۔ میں نے کچھ بھی تکبر نہیں کیا، بس میں نے کہا اللہ پاک آپ نے میرا فون خراب کر دیا، کوئی بات نہیں، میں راضی ہوں۔ پھر دوبارہ ٹرائی کیا، 5 منٹ اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ پاک ٹھیک کر دیں۔ پھر 1 گھنٹے بعد بٹن کو دبا دبا کر اللہ کی تعریف کر رہا تھا، پھر بھی نہیں ہوا۔ پھر بھی میں نے کہا کہ اللہ پاک میں آپ سے راضی ہوں۔ پھر 1 گھنٹے بعد بٹن دبایا تو سسٹر فون آن ہو گیا۔ کتنا بڑا میریکل ہے سسٹر، آج اس بات کو 2 مہینے ہو گئے ہیں، فون ویسے کا ویسا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ پہلے 2 بار اس کی اسکرین ڈلوا چکا ہوں۔ جس چیز کی موت ہو گئی ہو سسٹر، اللہ پاک نے اس کو واپس زندہ کر دیا۔ یہ تہجد کی طاقت ہے سسٹر، میریکل سے اللہ کے بہت قریب ہو گیا ہوں، گناہ سب چھوڑ دیے، نماز، قرآن، اللہ کا ذکر اور کچھ نہیں۔ اللہ نے ایسا تھاما کہ مت پوچھیں۔ جیسے اگر مجھے سورہ کہف پڑھنی ہو تو قرآن کھولنے سے پہلے میں کہتا ہوں، اللہ پاک کی تعریف کر کے کہتا ہوں اللہ پاک مجھے سورہ کہف نکال کر دیں، تو یقین کریں اللہ اتنے قریب سے سنتا ہے کہ مجھے سورہ کہف نکال کر دیتے ہیں۔ جب قرآن کھولا تو یہ ایک بار نہیں ہوا، 8 سے 10 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے۔ مجھے 10 پارے میں 11 رکوع نکالنے ہیں۔ میں اللہ کی تعریف کر کے کہتا ہوں اللہ آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے 10 پارے میں 11 رکوع نکال دیں۔ پہلی بار میں اللہ کی قسم وہی نکلتا تھا، لیکن یہ اسٹارٹ ہے۔ آپ گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کو تھام لو۔ میں کسی بھی لڑکی کو نہیں دیکھتا ہوں، بازار میں ہوں یا اور کہیں، بد نظری کا گناہ بہت بڑا ہوتا ہے، اللہ کے ڈر سے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہوں۔ فرسٹ ٹائم میں نماز اور تہجد سے اللہ کے بہت قریب ہو گیا ہوں۔ اور سسٹر اور بھی میریکل ہیں، میری دعا میں اچانک سے خشوع آ جانا، ذکر اور نماز میں بھی، یہ سب جب انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اب 2 منتھ سے میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ قاسم علی شاہ کی ایک ویڈیو سنی، انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی پریشانی دوسروں کو بتاتے ہیں تو پریشانی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنی پریشانی مت بتاؤ۔ یہ الفاظ میرے دل میں لگے، پھر میں نے اپنی پریشانی سب کو بتانا چھوڑ دی۔ 2 منتھس ہو گئے، آج میری سب پریشانی ختم ہو گئی ہیں۔ آپ نے بھی ایک ویڈیو میں بولا ہے، شاید مجھے یاد ہے، کہ اپنے سارے مسئلے اللہ کے حوالے کر دیں اور آپ اللہ کے بن جائیں، پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے ختم ہوتے ہیں۔ سسٹر 5 منتھس میں اتنا سیکھ لیا، پوری لائف میں اتنا نہیں سیکھا۔ ساری حکمت ایک ایک کر کے میرے سامنے آ گئی کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ واقعی جو بھی اللہ کی مان کر اور گناہوں کو چھوڑ کر چلتا ہے بہت سکون میں رہتا ہے۔ میں بھی بہت سکون میں آ گیا ہوں۔ ہر فرض نماز کے بعد 10 سے 12 منٹ دعا کرتا ہوں، اتنا مزہ آتا ہے، اور پھر دل میں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم میری ساری دعا قبول ہوئی، اور اللہ پاک بھی مجھے دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ اور لاسٹ بات سسٹر، میری لائف میں اتنا خوشحال کبھی بھی نہیں تھا۔ میں نے جب سے اللہ کو اول رکھا، اللہ کی مان کر چلا، گناہوں سے توبہ کر لی، تب میرے اللہ نے میرے دل میں سکون بھر دیا کہ کیا بتاؤں سسٹر، الفاظ نہیں ہیں میرے پاس۔ اس لیے میری یہ موٹیویشن ویڈیو اسٹوری سن کر کوئی اللہ پاک سے جڑ جائے، یہی میرا مقصد ہے۔ آپ اسٹوری شیئر کرنا سسٹر۔ اللہ حافظ، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ تو یہ تھی میرے ایک بھائی کی کہانی، اور ماشاءاللہ ان کی لائف میں جو انہوں نے مجھ سے میریکلز شیئر کیے، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بہت ہمت ملے گی اور آپ لوگوں کا ایمان بہت مضبوط ہوگا دعا پر اور اللہ پر۔ اور دیکھیں جب اس قسم کی سٹوریز ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کچھ یہ باتیں صرف لفظوں کی باتیں نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں جب دکھائی نہیں دے رہا یا دعا پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے تو وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید ان کی دعا نہیں سنی جائے گی، کیونکہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ پاک نے ان کے لیے کیا ٹائم مقرر کیا ہے۔ تو آپ یہ غور کریں کہ جب ایسی سٹوریز کی تہجد میں جن کی زندگی بدل دی اور ان کی دعائیں قبول ہوئیں،
تو کیا اللہ تعالیٰ صرف ایک انسان کے لیے کریں گے اور باقی کی دعا نہیں سنیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر شخص کا ٹائم الگ طرح سے اللہ پاک نے مقرر کیا ہوا ہے، لیکن ایسی کہانیاں ہمیں اور ایمان مضبوط کر کے یہ احساس دلاتی ہیں کہ یہ لفظوں کی بات نہیں ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ پریکٹیکل کا کام ہے۔ اور جب آپ پریکٹیکل کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ریزلٹس کیا ہیں۔ جب تک پریکٹیکل نہیں کریں گے آپ کو اتنی بات پوری سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ موٹیویشن کے لیے بے شک تہجد کی ویڈیوز سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، لیکن آپ یقین کریں کہ ساری بات ایمان کی، توکل کی ہے۔ اور میرے ان بھائی کی زندگی میں یہ سب کچھ ہوا کیونکہ انہوں نے ٹرسٹ کیا اللہ پر، جبھی تو دعائیں قبول ہونے لگیں۔ اور یہاں ان کی سٹوری میں آپ لوگوں سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ اس بات پر غور کریں جو انہوں نے اپنے موبائل فون کا میریکل شیئر کیا، سیم ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی دعا میں دن رات محنت کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں کئی سال بھی لگا دیتے ہیں، کئی مہینے لگاتے ہیں، اور رزلٹ ہماری توقع کے بالکل الٹ آ جاتا ہے۔ اس ٹائم پر ہم بالکل حیران رہ جاتے ہیں اور ڈپریشن میں انتہا سے چلے جاتے ہیں، اور ایک لمحے کو نعوذ باللہ ہمیں تو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کہ ہماری دعا سنی بھی جائے گی کہ نہیں، یا کوئی ہے بھی کہ نہیں، ایسے شیطانی ہمیں خیالات آنے لگتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، میرے ان بھائی کے میریکل سے یہ اندازہ کریں کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، انہوں نے نیکی کا کام کیا اور رزلٹ ایک دم الٹ آیا، کیونکہ اللہ ٹیسٹ لے رہے تھے ان کے ایمان کا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بے حد محنت کے بعد بھی رزلٹ بالکل اپوزٹ آ جاتا ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیوں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو وہی وہ لمحہ ہوتا ہے، اور وہ پہچان لیا کریں، وہ آپ کے ٹیسٹ کا لمحہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے مانگتے رہنا ہے اور اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، عاجزی رکھنی ہے کہ اللہ پاک آپ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اور میں آپ کے در کے علاوہ جاؤں کہاں، تو میں مانگوں کسی اور سے کیسے؟ تو آپ نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑنا ہے۔ ان بھائی نے بھی ایسا ہی کیا، ٹھنڈے دماغ سے اللہ کو پکارتے رہے، ان کی اللہ کی تعریف بیان کرتے رہے، اور ان کا میریکل ہو گیا۔ تو آپ لوگ بھی ایسے ہی قائم رہیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی لائف میں بھی میریکل ہوگا، اور آپ لوگ بھی مجھ سے شیئر کریں گے۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں، مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے۔ اور میرے ان بھائی کا بھی بہت زیادہ شکریہ، اللہ آپ کو بہت بہت زیادہ جزا دے، آپ نے اتنی اچھی اپنی میریکل اسٹوری اور اتنے اچھے سے بیان کی۔ مجھے امید ہے میرے سب بہن بھائیوں کو بہت بہت زیادہ اس کی موٹیویشن ملے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور اجر دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔